बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह बताने के लिए कि आपके बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं मशहूर मुअब्बिर हज़रत अल्लामा हाफिज़ मुफ्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अमजदी साहब। नाज़रीन कराम, उमैया के साहबजादे रबिया बिन उमैया एक दिन हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत मुबारक में हाजिर हुए और कहने लगा कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक सरसब्ज़ और शादाब और ज़रख़ेज़ वादी में हूँ और फिर वहाँ से मैं होता हुआ एक बेआबान में आ जाता हूँ जो बिल्कुल बंजर ज़मीन है और वहाँ कोई पैदावार नहीं है। मैं मज़ीद आगे ख्वाब में देखता हूँ कि आप यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दोनों हाथ मिलाते हैं और अपनी गर्दन में हार की तरह डाल देते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या तू सही कहता है, तू सच्चा है इस ख्वाब में? उसने कहा, हाँ मैंने यही ख्वाब देखा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इसका मतलब यह है कि तू दीन इस्लाम से कुफ्र इख्तियार करेगा, इसी हालत में तेरी मौत होगी। और जहाँ तक तूने मुझे देखा दोनों हाथ मिलाए हुए और गर्दन में डाले हुए, उससे मुराद ये है कि मैं दुनिया की लज़्ज़तों से बिल्कुल परहेज़गार रहूँगा, दुनिया में मेरा दिल नहीं लगेगा। ये अल्फाज वाक़अतन ये अल्फाज नहीं है लेकिन मफ़हूम उनका यही है। बहरहाल रबिया बिन उमैया की मौत कुफ्र की हालत में हुई। तो नाज़रीन आप देखें कि हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के इल्म की मेराज देखें कि इस ख्वाब को कहाँ से कहाँ मिलाया और फिर वैसा ही हो गया। इस हवाले से इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से बात करेंगे। आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर अपने नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं, आप अपने अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइएगा। मुफ्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बशर गुफ्तगू आगाज़ करेंगे उस से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सख्त क्या फरमाएंगे इस ख्वाब के हवाले से कि एक बंदा मुसलमान खलीफा वक्त की खिदमत में हाजिर होता है, ख्वाब की ताबीर इतनी सख्त कि वो कुफ्र इख्तियार कर लेता है, उससे हालत मरता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। इसे कहते हैं नूर ईमान और इसे कहते हैं फरासत। जो फरासत की नज़र होती है ना, वो यही होती है। देखिए आम तौर पर कोई गुनाहगार अगर ऐसा ख्वाब देखे तो नेकोकार देखे तो उसकी ताबीर ये निकलती है कि वो अच्छी खासी ज़िंदगी बसर कर रहा है, लेकिन दरमियान में शैतान उसे बहकाता है और हो सकता है कि वो गुनाहों भरी ज़िंदगी में आ जाए। यानी हरियाली से बंजर की तरफ आना, ये इस बात की तरफ इशारा है। गुनाहगार देखे तो उसके हक़ में ये ताबीर होती है कि वो इस्लाम में दाखिल होकर गोया कि ज़िंदगी को सरसब्ज़ व शादाब बनाया, लेकिन इस्लाम में होते हुए अब वो गुनाहों की तरफ माइल हो चुका है, वो गुनाहों की गंदगी की तरफ जा रहा है। अब ये जो रबिया ने ख्वाब देखा था और आकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में अर्ज़ किया, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बादल अंबिया व रसूल अफ़ज़लुल बशर हैं और ज़ाहिर है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बराह रास्त सोबत का फैज़ान आप पर मौजूद है और वो दिलों के हालात को अल्लाह की अता से जान लेते हैं। एक बंदा उनके सामने आया, देखें जिस तरह पुराने ज़मानों में हम अपने दादाओं से दादा दादी नाना नानी से सुनते थे कि ऐसे ऐसे तबीब थे जो फ़कत देख कर बताते थे कि आपको बीमारी क्या है। जी, अभी भी ऐसे तबीब नापेद हैं, लेकिन एका दुका ऐसे हैं कि जो आपकी नफ्स पकड़ें और आपको सारा बता दें कि आपको ये बीमारी है। तो दुनियावी तौर पर ऐसे तबीब हो सकते हैं, तो फिर रूहानी तौर पर क्यों नहीं हो सकते हैं कि जो देख कर बता दें कि ये बंदा नेक है या अच्छा है, ये नेक है या बुरा है। तो वो भांप चुके थे और ख्वाब जो उसने देखा तो इसका मतलब ये था कि दीन इस्लाम में तो है, लेकिन अनकरीब ये वहाँ से फिर जाएगा, दोबारा उसी गंदगी की तरफ चला जाएगा जो जिसे हम हालत कुफ्र कहते हैं। तो ये फरमाया। और दूसरा ये है कि जो आपने हाथ इस तरह यानी हार बनाकर, तो ये गोया कि एक इस्तिग़ना की निशानी है कि दुनिया से इस्तिग़ना, हाँ दुनिया से दूर। तो और मैं उसमें बिल्कुल राज़ी हूँ। देखिए मैं आखिरी बात अर्ज़ करूँगा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सब कुछ अल्लाह की रसूल की बारगाह में दिया ना। जिब्रील आए तो सलाम अर्ज़ किया और बोला, फरमाया कि पूछो कि ये इस हाल में खुश है या नहीं। तो क्या फरमाया कि मैं हर हाल में अल्लाह से राज़ी हूँ। मैं हर हाल में अल्लाह से राज़ी हूँ। जी नाज़रीन, हम इस गुफ्तगू को इंशाअल्लाह जारी रखेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ख्वाब क्या कहते हैं, यकीन मुझे उम्मीद है आप सब ने अपने अपने ख्वाब रिकॉल कर लिए जाएंगे। तो उठाइए टेलीफोन अपने अपने और शामिल प्रोग्राम में मुफ्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। जी मुफ्ती साहब,
تو اس خواب کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے تھے کہ یہ ہاں اصل اس طرح یہ ہوتا ہے کہ تعبیر بتانے والا، اچھا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کی تعبیر کچھ اور ہو؟ علم کیا کہتا ہے آپ کو؟ نہیں، وہ تو دیکھیں مختلف انداز سے جو تعبیر ہو سکتی تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نیکوکار خواب دیکھے تو یہ، گناہگار خواب دیکھے تو یہ تعبیر ہے. اور اسی طریقے سے اگر کیا کہتے ہیں، اب سامنے جو تعبیر بتانے والا جو معبر ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے بڑی سمجھداری کی ضرورت ہے، اس کے لیے فراست کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اس کے لیے کسی شخصیت کو جانچنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اب دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طریقے سے تعبیر بتائی اور پھر ویسا ہی ہوا، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ویسا ہی ہوا. اور جہاں تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو جیسے کئی نام مشہور ہیں نا کہ یہ علم رؤیا کے بڑے ایکسپرٹ تھے، تو ان میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو بڑے ایکسپرٹ تھے. اور صحابہ کرام آپ سے پوچھا بھی کرتے تھے کہ آپ سے آ کر خواب بیان کیا کرتے اور آپ ان کی تعبیرات بھی ارشاد فرمایا کرتے. ہاں ایک بات ہے کہ میں جو بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ کی وساطت سے ویورز کی خدمت میں، کہ دیکھیں جو بھی خواب دیکھتے ہیں نا، بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی یہی خواب دیکھا تو یہی تعبیر ہوگی. ہر ایک شخصیت کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ جو خواب دیکھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اگلے بندے نے وہی خواب دیکھا تو جو تعبیر آپ کی بن رہی ہے وہی تعبیر ان کی بھی بن رہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. بعض اوقات تعبیرات میں زمین آسمان جتنا ڈفرنس ہوتا ہے. تو لہٰذا جب بھی ہم تعبیر بتا رہے ہوں اور آپ نے وہی خواب دیکھا ہو تو ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میرے خواب کی تعبیر بھی یہی ہے. اچھا میرا خیال ہے تھوڑا سا اپنا ٹیمپو چینج کرتے ہیں، پروگرام کا ہم اسٹائل چینج کرتے ہیں. پہلے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، ذرا دکھائی گا ویڈیو کے ذریعے ہمیں کون سے خواب موصول ہوئے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام احمد بخش فقیر علی شاردہ رہنے والا ہوں، ضلع بہاون نگر سے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک جنازہ پڑا ہوا ہے اور جنازے کو پڑھنے کے لیے لوگ کھڑے ہیں. اچانک مردہ جو ہے اس کے حرکت کرنے کی، بازو کے ہلنے کی دیکھی گئی ہے تصویر کہ اس کا بازو ہل رہا ہے. لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے کہ مردہ اٹھ گیا، مردہ اٹھ گیا. 2 دفعہ کلمہ شریف پڑھا ہے اور اپنے منہ کو باہر نکال کے اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کچھ لوگ بھاگ گئے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ تعظیماً ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے ہیں. میں نے دیکھا تو وہ میرے ہی جنازہ تھا. اس کے بعد مجھے خود جاگ آ گئی ہے. جب میں نے دیکھا ہے تو میں خود بھی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا ہوں. باقی اللہ کا شکر ہے 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، 4-5 سپارے دن میں قرآن پاک کے بھی پڑھتا ہوں، درود تاج روزانہ پڑھتا ہوں، درود پاک کا ورد اثر کے بعد مغرب تک کرتا ہوں. میری خواب کی تعبیر بتائی. السلام علیکم. میں نے استخارہ کیا شادی کے لیے. استخارہ میں نے اس طرح سے کیا کہ استخارے کی نیت کر کے 2 نفل ادا کیا. اول آخر درود پاک 7 بار پڑھ کر آیت پڑھی اور سو جانا تھا. جو خیال صبح آتا وہی کام کرنا تھا. میں نے نیت کی کہ خواب مجھے نظر آ جائے. خواب مجھے نظر آیا کہ گھر ہے، اس کا بہت بڑا صحن ہے، اس میں سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے بہت سارے لڑکے ہیں اور ایک سائڈ پر کمرہ ہے، اس میں ساری لیڈیز ہیں. میں نے ایک لڑکے کو چیز منگوانے کے لیے بلایا تو میری سسٹر نے کہا کہ اس لڑکے کا نمبر لے لو اور آپ شادی کے لیے بات کرو. میں نے کہا اچھا. میں گھر سے باہر آ جاتی ہوں اور مجھے جہاں ہم لوگ پہلے رہتے تھے مجھے وہ گلی نظر آئی. وہ 4 راستے نکلتے ہیں اس گلی کے، تو ایک سیدھے ہاتھ پر گلی کے بالکل درمیان میں ایک انکل بیٹھے ہیں کرسی پر اور آگے میز رکھی ہے، مائک رکھا ہوا ہے اور پرچیوں کا ڈبہ رکھا ہوا ہے. میں ان کے پاس سے گزری اور ان کے پیچھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ہیں.
میں نے نا کہنا تھا کہ تقریباً 3-4 ماہ پہلے یا شاید اس سے بھی تھوڑی دیر پہلے رمضان شریف تھا شاید، یا ویسے کوئی صحیح مقدس سا دن تھا، اس میں روزہ رکھنا تھا. تو مجھے اتنا یاد ہے تہجد ٹائم میری آنکھ کھلی تھی اس خواب کو دیکھنے کے بعد کہ میں ہوں، میرے ساتھ میری 2 بہنیں ہیں اور ایک میری اسٹوڈنٹ ہے میرے ساتھ. تو ہم لوگ جا رہے ہیں، تو جوں ہی میں اپنے دائیں طرف دیکھتی ہوں، مطلب ہم لوگ لائن میں جا رہے ہیں اور وہ باتیں کرتی ہوئی جا رہی ہیں، میں ان کے پیچھے ہوں، تو پیچھے پیچھے چل رہی ہوں. لیکن جوں ہی میں اپنے دائیں طرف دیکھتی ہوں تو وہاں پہ روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خانہ کعبہ شریف، اور ایک قبر مبارک ہے. اس کے بارے میں میرے ذہن میں آتا ہے کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک ہے. تو میرے ذہن میں فوراً سے میں وہاں پہ رک جاتی ہوں، اور میری جو میری بہنیں اور وہ ساتھ میری جی ناظرین، یہ وہ خواب تھے جو واٹس ایپ یا ویڈیو کال کے ذریعے ہمیں ریسیو ہوئے تھے. آپ نے بھی دیکھے، ہم نے بھی دیکھے. اب چلتے ہیں آڈیو کالز کی طرف جا کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سید بابر علی بات کر رہا ہوں گلستان جوہر سے. جی. اور آشکار صاحب اور مفتی صاحب کو بہت بہت سلام اور دعائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی سید صاحب اپنا خواب بیان کیجیے گا. ٹیلیویژن کی آواز کو بند کر ہم نے یہ خواب دیکھا کہ ہم پہاڑ سے اتر رہے ہیں اور راستے میں ایک لکڑی کا برج آیا ہے. تو وہاں پہ میری وائف جو ہے نا ایک اونٹ کو ذبح کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کی بوٹیاں بن رہی ہیں. تو یہ بولتی ہیں گاڑی لے کر آئیے تو ہم گوشت تقسیم کریں گے. تو میں پھر گاڑی لینے کے لیے گیا ہوں اور یہ کوئی فجر سے پہلے کا مطلب یہ ٹائم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں کیا کہتے ہیں بینک میں کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کوئی مشکل وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں الحمدللہ کوئی مشکل نہیں ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور حج بھی کیا. چلے سید صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. تھوڑا اونچی آواز میں پلیز بولیں گے میری بہن. میں نے دیکھا ہے خواب سے خانہ کعبہ ہوتا ہے، اونچی جگہ پہ خانہ کعبہ ہوتا ہے. اور میرا بیٹا ہے 4.5 سال کا میرا بیٹا ہے. کال ڈراپ ہو گئی. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ زیر آباد سے بات کر رہے ہیں سر. اچھا آپ پہلے ایک بات کریں، ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. آواز ٹی وی کی آواز بند کر دیں. اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں کیونکہ ایکو آ رہا ہے نا، ہم سمجھ نہیں پا رہے. جی آپ جی اب بولیے، خواب سنائیے اپنا. خواب یہ ہے کہ رات کو آپ نے یہ دیکھا کہ سانپ بہت آتے ہیں. سانپ آتے ہیں. ٹھیک ہے. کیسے سانپ ہوتے ہیں؟ چھوٹے بڑے کالے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ بڑے ہوتے ہیں سانپ، بلیک کلر کے. آپ پہ اٹیک کرتے ہیں یا ایسے دیکھ کے چلے جاتے ہیں؟ آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، اس وقت میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی آپ کام کیا کرتے ہیں وہ سب پوچھ رہے ہیں. سر میں پڑھتا ہوں. اسٹوڈنٹ ہیں آپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں طاہر بول رہا ہوں، کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک یہ خواب تھا کہ تھوڑے سے پہلے 10-15 یا 1 مہینہ ہو گیا کہ میں ایک کمرے سو رہا تھا تو دیکھتا ہوں کہ کمرہ ایک ہے، بڑا روشن کمرہ ہے اور وہ روحانی کیفیت ہے. اور مجھے کوئی بولتا ہے کہ دیکھیں یہ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آتا. اور پھر اچانک روشنی ہوتی ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا یہ دیکھا. کیا کرتے ہیں آپ؟ آپ کام کیا کرتے ہیں حضرت؟ میں جاب کرتا ہوں، ایک پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتا ہوں میں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی ترقی عطا فرمائے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن میں نے آپ دیکھیے کہ میں نا اپنے گھر میں ہوں کمرے میں اور بہت تیز بارش ہو رہی ہے. بہت تیز بارش ہو رہی ہے. پانی اتنا ٹپک رہا ہے، بہت پانی ٹپک رہا ہے اور ایک دیوار ہماری گر گئی ہے اور میری بیٹی نیچے. میں تو بچوں وہ بچ گئی ہے. تو میں بڑی پریشان ہوں. مجھے بتائیں اس کا کیا نتیجہ ہے. اللہ آپ کو
सलामत रखे, खुश आपके रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरी बहन लग रहा है जल्दी में थी, हालांकि बड़ी दूर से आप प्रोग्राम में शामिल, यूरोप से आप शामिल हुई हैं। बहरहाल फिर कभी इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल होगा, अपना नाम ज़रूर बताइएगा। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाता फरमाए कि आपने हमें नेक दुआ में याद रखा है। बहनों से भाइयों को यही दुआएं चाहिए होती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। मैंने ये ख्वाब देखा था कि मैं ना आसमान के ऊपर सितारे हैं और वो कभी सुबहान अल्लाह बन जाते हैं, कभी अल्हम्दुलिल्लाह बन जाते हैं, और फिर मैंने देखा कि वो कलमा शरीफ बन जाते हैं, आधा कलमा बनते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर मैंने 2-3 साल के बाद देखा कि खाना काबा शरीफ है और उसके नीचे पूरा कलमा शरीफ लिखा हुआ है और मैं पढ़ती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इसी तरह फिर एक बार मैं दुआ मांग रही हूँ और फिर मैं मेरे जिस्म अच्छा के ये ऊपर बताएं ना कि मैं ऐसे समझ फील गया होता हूँ, है कि ये बताएं कि नमाज पाबंदी से पढ़ती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज भी पढ़ती हूँ और मैं मुफ्ती साहब आपसे कुरान पाक सीख के आगे 100 बच्चों को पढ़ाती हूँ। वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी बहन अल्लाह ताला आपको खुश रखे और दरख्वास्त हमें सबको दुआ में रखिएगा। एक और कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैंने ना आपको पूछना था कि पहले अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहे हैं? मिर्जा दानिश साहब गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मैंने ना कल रात को ना 2 सांप देखे थे, तो एक छोटा था एक बड़ा। तो एक तो मैंने किसी बंदे के साथ मदद लेके मार दिया था। तो एक जो वो मेरी तरफ बुरा जैसे वो पंखे वाला सांप होता है, तो उसको नहीं मैंने मारा। तो जो इससे एक दिन पहले ख्वाब देखा उसमें 3 कुत्ते देखे हैं मैंने, तो वो मेरी तरफ ना ऐसे बड़े हैं भौंक रहे हैं। तो इनका ये मालूम करना था। क्या करते हैं ये? आप काम क्या करते हैं? गारमेंट्स की दुकान है। गारमेंट्स की दुकान। कोई परेशानी तो नहीं है? वो सब पूछ रहे घर में परेशानी तो नहीं है कोई? जी परेशानियां तो हैं, बहुत सारी हैं। ठीक है चले अल्लाह ताला आपकी परेशानी और हाथों सुकून में बदल दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। नेक्स्ट कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जिला बात कर रही हूँ कराची से। मुफ्ती साहब मैंने ख्वाब देखा था कि कुछ दिन पहले कि और टाइम था जब मेरी आँख खुली तो उस वक्त सुबह का टाइम था 5:37। मैंने ख्वाब देखा कि हमारे घर में जैसे मिलाद शरीफ हो रही है और है ना बहुत सारा रश जैसे औरतों का खवातीन का हुजूम है और जोर जोर से लोग पढ़ रहे हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरी फिर आँख खुली तो मैंने टाइम एकदम देखा तो 5:35 यानी सुबह का टाइम था, अभी फजर की अजान जैसे होने वाली थी। ये तो मुझे अच्छा वैसे घर में मिलाद वगैरह करवाती हैं आप? नहीं मिलाद वगैरह तो नहीं, लेकिन हाँ बुलावा आते तो शरीफ वगैरह होना और दूर शरीफ का वेट होता है हमारे। ठीक है ना बहन, हमें दुआ में रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर वहीद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से सर। जी वहीद भाई अपना ख्वाब बयान कीजिए। सर जी मैंने 2-3 दिन पहले देखा, रात को ख्वाब में 3 बजे का टाइम था। उसमें मैंने ये देखा कि एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आया है और मैं उन्हें पूछ रहा हूँ कि आप कौन है, तो उन्होंने मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा बहरहाल कॉल में हम पूरी नहीं सुन सके। बहरहाल वहीद भाई जो इतना हमने सुना है इंशाल्लाह मूसा आपको बताएंगे कि आपका ख्वाब क्या कहता है। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मुफ्ती साहब को मेरा सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी जी मुफ्ती साहब मैंने ख्वाब देखा है फजर की नमाज के बाद में मैं सो गई थी 7 बजे के करीब। मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, उनका इंतकाल हो चुका है। तो मैं ना गाड़ी में जा रही हूँ अपने में और बैक साइड पे पिछली सीट पे बैठी हूँ तो मेरे फोन आ जाता है बैग में। मैं बैग से ना फोन निकाल के सुनती हूँ तो मेरी वालदा कहती है कि ना कहाँ पहुँची हो। तो मैं ना फिर यूं करके मुंह निकाल के देखती हूँ, बाहर तो वालदा आ रही होती है ऐसे हंसती हुई जैसे हमें देख के हंसती आती थी चादर ठीक करती हुई। तो मैं घर वालों को कहती हूँ कि ना ऐसे ख्वाब देखा है। कुछ घर वाले कहते हैं कि ना वो आपको लेने आई है। तो मुफ्ती साहब मेरा ख्याल है, मैं ये समझती हूँ कि वालदा मुझे ये कह रही थी कि अगर मैं तुम्हें लेने आती हूँ तो तुम कहाँ तक पहुँची हो, अपने पलड़े में क्या लेकर आओगी मेरे साथ, क्योंकि उन्होंने सौमे सलात से मेरी परवरिश की है अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से मैंने उनको नेक खातून थी। वालिद सबके ख्वाब में आती हैं, वालिद साहब के ख्वाब में आती हैं तो उन्हें कहते हैं कुरान शरीफ दो मुझे उठा के, मैंने आपकी चारे पे बैठ के पढ़ना है।
اچھا یہ بتائیں کہ آپ خود بھی صوم و صلات کی ماشاءاللہ پابند ہیں؟ جی الحمدللہ. اور میری دوسری بات سنیں آپ. جی بولیں. آپ نے کہا تھا میں کوئی خواب دیکھنے کا مکلف نہیں ہوتا, جیسے میں نے حافظ کی بات کی تھی. جی مفتی صاحب میں مانتی ہوں کہ میں مکلف نہیں ہوں. میں نے سورۃ والضحیٰ کا سوچا, لیکن میں نے سوچ لیا کہ نہیں میں مکلف نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ چاہے وہ مجھے دکھا دے گا, میں نہیں دیکھنا چاہتی. تو میں تو صرف یہ کہتی تھی کہ مجھے بیک سے نظر آتا ہے, فرنٹ سے نہیں. باقی جب بھی میں فون کرتی تھی نا, فون خواب میں بھی تو حافظ افتخار جی امی جی وہ ایسے بولتے تھے. تو وہ اس طرح کر کے نا میں نے نہیں مفتی صاحب نہیں پڑھا. چلیں پڑھ لیں, آپ پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے. ناظرین اس طویل خواب کے ساتھ ہی ہم جائیں گے شارٹ بریک پہ, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین موجود ہیں آپ لوگ ٹیلی فون لائن پر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم. میرا خیال رابطہ نہیں ہو رہا. چلیں دوسری کال کو اٹینڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جگہ پہ ہم جا رہے تھے, میں اور میرا کزن تھا. میرے بھائی آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں, لائیو پوری دنیا میں آپ دیکھے اور سننے جا رہے ہیں. اپنا نام بتائیے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں, پھر خواب بتائیے. میں محمد ٹیلی ویژن کی آواز. جی آپ میں محمد عثمان بات کر رہا ہوں راجن پور سے. محمد عثمان بھائی پہلے ٹی وی کا آواز بند کر دیں, کیونکہ وہ ڈبل آ رہی ہے نا, ایکو ہو رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں سر, تو میں نے خواب دیکھا ہے کہ سر میرا ایک کزن تھا میرے ساتھ, تو ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے اپنے کزن کو کہا کہ یہ ایئرپورٹ ہے, یہ دیکھیں کہ ادھر 4x4 گاڑی ہے, وہ بھی ہے کہ جہاز بن کے جا رہی ہے. تو پھر میرا سامنے ہی ہے کہ وہ نظر پڑا, بڑا سا یہ ہے کہ اپنا پہاڑ تھا, اس کے اوپر قبرستان بنا ہوا تھا. تو میں نے اپنے کزن کو کہا یار میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہے, لیکن اس کو ہم کھائیں گے تو یہ ہے کہ یہ برفی بن جائے گی. تو ہم نے یہ کہ پھر میں نے یہ کہ کھایا بھی ہے, اس کو بھی دیا, اس کے بعد خواب ختم ہو گیا. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں ایز الیکٹریشین ہوں سر. کچھ پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ بہت پریشانی حالات تو ہے سر. ٹھیک ہے چل اللہ تعالیٰ خیر کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. میں نے خواب اپنا نام بتائیے پہلے, اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں خلیل احمد بول رہا ہوں گوجرالے سے. جی خلیل احمد بھائی اپنا خواب بیان کیجیے. اب میرا بڑا بھائی ہے سر, وہ میرے کو خواب میں ملا, بولتا کہ آپ کون ملا؟ ایک منٹ دوبارہ بتائیں کیا ہوا. میرا بڑا بھائی مجھے خواب میں ملا, فوت ہو گئے. ہاں اچھا ٹھیک ہے. پھر فوت ہو گئے تھے, بڑے بھائی سے ملے خواب میں. ہاں آپ سے آپ کے مرحوم بھائی خواب میں ملے. ہاں پھر کیا ہوا؟ پھر مجھے آواز نہیں آ رہی, آپ کہیں اندر کمرے میں بیٹھے ہیں میرا خیال ہے. چلے آپ دوبارہ کوشش کریں, پھر شامل کریں گے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں روبینہ بات کر رہی ہوں سانگڑ سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. بھائی میں نے کل پتہ نہیں پرسوں خواب دیکھا تھا کہ میں نا گندے پانی میں ہوں, اور وہاں پہ میرا بیٹا ہے میرے ساتھ چھوٹا, اس کو لے کے نا میں باہر نکلتی ہوں, اور میرے نا بازوؤں پہ کیڑی نہیں ہوتی, کیڑی ابھی میں تو کیڑی بولتے ہیں, تو وہ نا اتنی ساری ہیں, وہ میں اتار رہی ہوں اپنے بازوؤں سے, اور اتار کے نا پھر میں سائڈ پہ چلی جاتی ہوں اپنے بیٹے کو لے کے. اور ایک آج میں نے صبح خواب دیکھا ہے کہ میرا ابو فوت ہو گیا ہے, بوڑھا ہے فوت ہے, اور میں اور میری امی ہے, اور میرا ایک بیٹا پتہ نہیں بھائی ہے, اور میرا ابو بول رہا ہے روٹی کھا رہے ہیں, میرے آگے نا بہت ساری روٹیاں پڑی ہوئی ہیں, اور میرا ابو بول رہا ہے کہ تم اس کی قبر پہ نہیں گئے جس کے صدقے میں یہ سب کچھ ملا ہے. تو ایسے ہی نا میری آنکھ کھل جاتی ہے. یہ بتائیں کہ ابو آپ کے ماشاءاللہ حیات ہیں؟ نہیں فوت ہو چکے ہیں, 5-6 سال ہو گئے ہیں. اچھا, آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے کہ وہ کس کے لیے بات کر رہے ہیں کہ جس کے صدقے ملا اسی قبر پہ نہیں جاتے ہیں؟ اچھا سمجھ نہیں آ رہی. چلے ٹھیک ہے, ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد طیب صاحب بات کر رہے ہیں. جی جی ہاں دیکھیں جی حافظ صاحب میں آپ کو پہچان گیا, اور اپنا خواب بیان کیجیے. ان سے سورہ کوثر سنیں. چلے سورہ کوثر سنا دیں آج. پھر خواب سنتے ہیں آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ
الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان اللہ. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا سنانا اور ہمارا سننا قبول فرمائے. یہ اپنا اب خواب بیان کیجئے. انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر نا خون کی نا بارش برس رہی ہے خواب کے اندر آسمان سے نا. کن پر؟ آسمان سے خون کی بارش برس رہی ہے. آسمان سے کن پر برس رہی ہے؟ یعنی آسمان سے مطلق بارش ہو رہی ہے، ان کو نظر آ رہی ہے، یعنی دکھایا جا رہا ہے خواب. اچھا صاف پانی کی بارش ہو رہی ہے. ٹھیک. صاف پانی کی بارش یا خون کی ہو رہی ہے؟ خون کی بارش ہو اچھا رہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہے محمد طیب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اب ہم اپنے کلوزنگ ٹائم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس وقت پہ جانے سے پہلے میں مختصر درخواست کروں گا بتائیں تو آپ کیا کہتے ہیں. جو صاحب جی سید بابر علی صاحب نے یہ پوچھا کراچی سے کہ پہاڑ سے اتر رہے ہیں، ایک لکڑی کا بر جاتا ہے تو وہاں ان کی وائف اونٹ کو ذبح کر رہی ہیں اور گوشت کہتی ہیں گوشت تقسیم کرنا ہے تو کچھ لائیں تاکہ ہم گوشت تقسیم کریں. دیکھیں یہ پہاڑ سے اترنا جو ہے نا، یہ پہاڑ خواب میں دیکھنا، یہ عام طور پر یہ ہے کہ کوئی سخت مرحلہ ہے یا کچھ پریشانی ہے، اس سے اترنا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان پریشانیوں سے ہٹ رہے ہیں یا ان مراحل سے آپ گزرتے ہوئے اب آسانی کی طرف آ رہے ہیں. قرآن کریم بھی فرماتا ہے نا کہ ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو پھر درمیان میں یہ دیکھا کہ وائف جو ہے وہ ان کو ذبح کر رہی ہیں اور گوشت تقسیم کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں. دیکھیں جب پریشانیاں ہوں، اب انہوں نے کہا کہ کوئی پریشانی اس طرح نہیں ہے لیکن خواب یہ بتا رہا ہے یا مستقبل میں اس طرح خدا نخواستہ ہو سکتا ہے، تو ان کی وائف میرے خیال میں وہ تھوڑا سا اللہ کی راہ میں دینے والی ہیں. اور جیسے خواتین کی عادت ہوتی ہے نا، جیسے ہماری ماؤں کی بھی عادت ہوتی ہے بیٹا اللہ کی راہ میں صدقہ دے دینا، اور یا اس طرح بہنوں کی عادت ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیں، تو اس طرح ان کی عادت ہے. لیکن تھوڑا سا یہ بعض اوقات لاپرواہی کر جاتے ہیں. اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے تو تھوڑا سا اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کی طرف آئیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، فرمایا صدقہ ایسی دیوار ہے کہ جس کو مصائب و علام پھلانگ نہیں سکتے. اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے روزی کے دروازے، رزق حلال کے دروازے کھلے رہیں، رزق حلال میں اضافہ ہوتا رہے، تو اللہ تعالیٰ سے کاروبار کر لیجیے. اور دیکھیں ہمیں اس کو کتنی پیاری بات ہے، اس کے بندے کی مدد کی، اس کی مخلوق کی، حتیٰ کہ جانور کی آپ نے مدد کی تو اس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے. اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا جو راستہ ہے نا، قرب کا راستہ، وہ اس کے بندوں کی محبت سے، اس کی مخلوق کی محبت سے ہوتا ہوا گزرتا ہے، اس کی مخلوق کی مدد اور ان کے ساتھ تعاون سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے. تو اس بات کی طرف اشارہ ہے. اور اگر آپ اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دیتے ہیں سید صاحب تو ماشاءاللہ اس میں اضافے کی طرف ہے کہ آپ پھر تھوڑا سا اضافہ کریں. اچھا جی، بنت گلزار صاحبہ نے یہ پوچھا گجر خان سے کہ خانہ کعبہ اونچی جگہ ہے، یہ اور ان کے جو ہے نا وہ بیٹے وہاں پر موجود ہیں جو تقریباً 4.5 برس کا ہے، تو خانہ کعبہ اونچی جگہ پر ہی ہونا چاہیے ظاہر ہے. اچھا یہاں پر نا یوں سمجھ لیجئے کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا یہ حاجات کا پورا ہونا ہے، وہاں حاضری کی طرف اشارہ ہے، کوئی دعائیں مقبول ہونی ہیں، اور خاص طور پر بیٹے کو دیکھا آپ نے تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی تربیت پر خاص طور پر توجہ دیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین میں اچھا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا. طاہر صاحب بھائی نے پوچھا کہ سانپ خواب میں دیکھے بڑے ہیں اور بلیک کلر کے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے کچھ نہیں ہے، دشمن موجود ہے اور یا تو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے یا پھر وہ نقصان پہنچا نہیں سکتے یا نقصان پہنچا نہیں رہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین کا یہ کرم ہے کہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے. ہماری دعا ہے کہ مستقبل میں بھی، فیوچر میں بھی اللہ رب العالمین ان کے نقصانات سے محفوظ فرمائے، بلکہ دشمن کی دشمنیوں سے بھی ہم سب کو، آپ سب کو محفوظ و مامون فرمائے. نمازوں کی پابندی کیجیے میرے بھائی، اور یا حفیظ یا اللہ قصص سے پڑھیں. فجر اور عصر کے بعد 3 مرتبہ سورہ فلق اور ناس اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں. پھر اس
کے بعد طاہر صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ ایک روشن کمرہ ہے، بڑی روحانی کیفیت ہوتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، آپ یا تو کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یعنی پنجگانہ نماز کے علاوہ فرائض واجبات کے علاوہ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، یا کوئی ایسا نیک عمل کر رہے ہیں۔ بس اوقات اشکار بھائی چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے اور بندہ یعنی اسے کر رہا ہوتا ہے، اس سے نہیں معلوم ہوتا کہ اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اور بندہ چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے چھوٹا سا ہے نا، کر لیتا ہوں بعد میں معافی مانگ لوں گا، اور اس ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے۔ جیسے کتے اور بلی کا قصہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ گناہگار عورت تھی، پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ رب العالمین نے بخشش فرما دی۔ نیکوکار عورت تھی، بلی پالی ہوئی تھی، اس کا خیال نہیں رکھتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ فرما لی، اللہ رب العالمین نے اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ماشاءاللہ روحانی فیوز و برکات کی طرف۔ اچھا، ایک اس میں اشارہ اور بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے، کیونکہ میں مختلف ڈیفرنٹ اینگلز میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی وظیفہ یا کوئی کام جو بڑا پسندیدہ کام تھا یا بڑا اچھا وظیفہ تھا، آپ نے درمیان میں کہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو آنکھ کا کھل جانا ہے نا اور آگے پھر کچھ نظر نہیں آیا، تو یہ اس بات کی طرف درمیان میں کہیں چھوڑ دیا ہے تو اس کو مکمل کیجئے، اس کو آگے کی طرف لے کر جائیں۔ اچھا، بہن نے کہا کہ اپنے روم میں ہے، تیز بارش، ایک دیوار گر گئی ہے اور بیٹی کا خوف انہیں ہوتا ہے، لیکن بیٹی بچ گئی ہے۔ دیکھیں، اب یہ جو تیز بارش ہے نا، یہ پریشانی کی طرف اشارہ ہے۔ دیوار کا گرنا، یہ گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی طرف سے صدقہ وغیرہ دیں، اور خاص طور پر اپنی بیٹی کی طرف سے بھی صدقہ وغیرہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ سورہ فلق اور ناس کا جو میں نے وظیفہ بتایا، اور اس کے علاوہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ والآخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں 3 بار۔ اچھا جی، سرگودا سے بہن نے پوچھا کہ آسمان پر جو ہے وہ کبھی سبحان اللہ لکھا ہوا ہے ستاروں کی، اسے کبھی الحمدللہ، کبھی کلمہ شریف لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، اور پھر کہتی ہیں کہ خانہ کعبہ ہے، وہاں پر بھی کلمہ لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کے نیک کام ہیں، یہ آپ کے اچھے کام ہیں، اور یہ بارگاہ مقبولیت میں جو ہے نا وہ قبولیت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے روحانی درجات میں اور برکت عطا فرمائے۔ ان کاموں کو کنٹینیو کیجئے گا۔ مرزا دانش نے گجرات سے یہ پوچھا کہ رات کو خواب میں 2 سانپ ہیں، ایک چھوٹا ایک بڑا ہے، اور دوسرا خواب دیکھا کہ 3 کتے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں ابھی، تو دشمن موجود ہے۔ اچھا، دشمن سانپ کی شکل میں، یعنی ایسے دشمن کے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں ہر حوالے سے، جسمانی، مالی، اور 3 جو کتے ہیں یہ وہ دشمن ہیں کہ جو آپ کو باتوں کے ذریعے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، جہاں پر بھی ہیں آپ احتیاط سے کام لیں، کیونکہ آج کل دشمن دوست کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بعضوں کا ساتھ بیٹھنے والا بھی کچھ سے کچھ ہوتا ہے۔ تو آپ بہت احتیاط کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور جو 2 وظائف میں نے بھی بتایا، فلق اور ناس والا اور جو ہے وہ استغفار والا، یہ آپ بھی پڑھیں اور صدقہ وغیرہ بھی دیں۔ بہن نے کراچی سے پوچھا، کچھ دن قبل صبح گھر میں میلاد ہو رہا ہے اور زور سے لوگ السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک میلاد تو یہ ہوتا ہے گھروں میں میلاد کراتے ہیں نا، یہاں پر میں ایک بات عرض کروں کہ گھروں میں میلاد خواتین ضرور کرائیں، لیکن خواتین کی آواز بھی باہر نہ جائے، وہ گھر میں خواتین ہی سنیں۔ تو آپ جو درود پاک پڑھ رہی ہیں نا، یہ بھی میلاد ہے، یہ بھی میلاد ہے، اور ماشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو مل رہی ہیں۔ وحید صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا کہ رات 3 بجے انہوں نے خواب دیکھا کہ نورانی چہرہ ہے، وہ پوچھتے ہیں کون ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف اشارہ۔ دیکھیں، آقا علیہ السلام کو جب خواب میں دیکھیں نا، تو اس میں کوئی شک نہیں، اگر اشارہ ہے یا کسی نے کہا، کہیں سے آواز آئی، ان کے سوا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر حال میں امتی کے لیے اچھا ہے، نیکوکار دیکھے تو نظر کرم کی طرف اشارہ ہے، اور نیکیاں بڑھائے۔ گناہگار دیکھے تو آقا علیہ السلام کہاں گوارہ فرماتے ہیں کہ میرا امتی گناہگار رہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ نیکیوں کی طرف آ جائیں، اتباع رسول کی طرف آ جائیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاہور سے پوچھا بہن نے کہ کار میں جا رہی ہیں، والدہ مرحومہ پوچھتی ہیں کہ کہاں تک پہنچیں، اور وہ خوش ہیں، یہ تھوڑا پریشان ہو رہی ہیں۔ ایسی پریشانی لیے کوئی بات نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ جی وہ مجھے بلانے کے لیے آئی ہیں، یہ ان کے حال کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا حال ماشاءاللہ جو ہے وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ سوچ رہی ہیں کہ اعمال کے اور پلڑے کی جو بات انہوں نے کی، وہ چونکہ نیک تھیں،
اور وہ اب انتقال کے بعد بھی جو نیک روحیں ہوتی ہیں تو وہ اپنے خاندان کا بھلا چاہتی ہیں، تو آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اسی راستے پر چلتے رہنا. اللہ رب العالمین کرم فرمائے، دنیا اور آخرت کی سلامتی عطا فرمائے. محمد عثمان صاحب نے راجن پور سے پوچھا، کزن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، 4x4 کی گاڑی ہے، جہاز بن کر کہتے جا رہی ہے، یہ جو خواب ہے حضرت آپ ذہنی طور پر کچھ ٹینشن میں ہیں یا بہت سوچے غالب ہیں، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بن رہی. اور ایک صاحب نے سنگر سے پوچھا، روبینہ بہن نے، کہ گندے پانی میں ہے، ساتھ میں چھوٹا بیٹا ہے، بازوں سے کیڑے وغیرہ اتار رہی ہیں، یا تو آپ یعنی دینی طور پر دین سے تھوڑا دور ہیں، اگر ہیں تو دین سے قریب آ جائیے اور اپنی اولاد کی تربیت بھی کیجیے. اور بعض اوقات بندہ دین کے قریب ہوتا ہے تو شیطان اس طرح دخل اندازی کرتا ہے، تو بہرحال اللہ رب العالمین کرم فرمائے. یہ کہتے ہیں ابو روٹی کھا رہے ہیں، مرحوم ہیں، تو کہتے ہیں کہ جن کے صدقے میں تمہیں ملا ان کی گواہ نہیں جاتے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اصالہ ثواب کی کمی ہے. انہوں نے بہت کچھ آپ کو دیا لیکن آپ میرے خیال میں دعائے مغفرت میں کمی کر رہی ہیں، تو آپ کو کرنا چاہیے اور ان کے لیے اچھے کام بھی کرنے چاہیے. طیب صاحب نے ملتان سے پوچھا، آسمان سے خون کی بارش، تو یہ اچھا خواب نہیں ہے اور یہ اجتماعی حالت کی طرف اشارہ ہے، جو میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں. ہم سب کو استغفار کرنا چاہیے. احمد بخش صاحب نے ضلع بہاول نگر سے پوچھا کہ ایک جنازہ ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ کھڑے ہیں اور مردے کا بازو ہلنا شروع ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ آپ نیک آدمی ہیں اور آپ کو بتایا گیا کہ اسی نیکی کی طرف گامزن رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دونوں جہاں آپ کے انشاءاللہ اچھے ہوں گے. بہت اچھا خواب ہے آپ کے لیے. اور استخارہ بہن نے کہا استخارہ کیا ہے اور گھر میں دیکھا کہ صحن میں سفید کپڑے، لڑکے اور دوسری جانب لڑکیاں ہیں. جس کام کے لیے استخارہ کیا وہ کام اچھا ہے، اس بات کی طرف تو اشارہ ہے، لیکن آپ فضولیات میں نہ پڑیں. آپ ذہنی کشمکش میں ہیں، اس سے ذرا باہر نکلیں اور زیادہ اس میں نہ پڑیں ورنہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. بہن نے کہا تہجد کے وقت یہ خواب دیکھا کہ یہ ان کی بہنیں کہیں جا رہی ہیں، پیچھے ان کی دائیں بائیں روزہ رسول ہے اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ ہے. آپ ماشاءاللہ اگر نمازی پرہیزگار ہیں، نیکوکار ہیں تو اور زیادہ کیجیے نیکیاں، اور اگر تھوڑا دین سے دور ہیں تو آ جائیں اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کریں. اور جس طریقے سے انہوں نے زندگی بسر کی، ان کی طرح تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ان کی کنیز تو بن سکتی ہے نا، کنیزوں کی کنیز بن سکتی ہے، تو اس کی طرف گامزن ہونے کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، فراز والبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ لائیو ٹیلی کاسٹ کے ساتھ کل رات کو اسی وقت ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اور جنہوں نے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھنی ہے پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی. درود پاک کی کثرت رکھیے، ہم سب کو دعا میں رکھیے. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.